बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान अपने दाखिली हालात पे शायद नज़र नहीं रखता। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो चंद ही उमूर के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन दुनिया की सुपर पावर मानी जाने वाली रियासत अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जवाबात किस किस के पास हैं। मैंने कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि एक नया प्रोजेक्ट है अमरीका का 2025, जिसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मुहर्रिकात जो हैं वो अब शुरू कर दिए जाएंगे या उन इक़दामात के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इन सब के साथ साथ हमें पता है कि गाज़ा के अंदर सीज़ फायर हो चुका है, वहाँ पर भी सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की अगर तनाज़ुर में बात करें तो यहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से दहशत गर्दी के ताने बाने मिल रहे हैं, पड़ोसी मुल्क के साथ साथ अमरीका किस तरह से यहाँ पर अपना कब्जा या तसल्लुत चाहता है। मुझसे बेहतर बात करने के लिए मेरा ख्याल है लगभग 4 से 5 माह के बाद आज हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, आप खैरियत से? तो सवाल काफ़ी मैंने जमा किए हैं। ये फरमाएं सबसे पहले तो कि ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है दुनिया की, इस पर आपकी क्या तहकीक है, क्या तज्जिया है? सबसे पहले तो ताज़ियत पाड़ा चनार में मुहिब वतन पाकिस्तानियों की शहादत पे, और बन्नू वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और अफसरान की शहादत पे। डिले इसलिए हुए कि हम वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा। हाउस ऑफ रूथचाइल्ड के नौकर के सदारत के हलफ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट 2025 ने यहीं से आगाज़ होना था, और हम अब हैं भी प्रोजेक्ट 2025 के ऊपर। वक्त आ गया है ना, जब वक्त की ज़रूरत होगी तो आएंगे, नहीं है तो ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो पैगाम है अमरीकी सदर को स्ट्रेट अवे कि जो तुम सोचते हो वो हम जानते हैं, जो तुम करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे, और जो तुम हरगिज़ नहीं करना चाहते हम वो करके रहेंगे। और पैगाम है अमरीकी आवाम को कि अपने इस मसखरे को इसकी हद में रखें। हम किसी तौर पे इजाज़त नहीं देंगे किसी भी मुल्क को कि वो पाकिस्तान की दाखिली किसी भी चीज़ के अंदर दखल अंदाजी करे। जैसे कि तुम नहीं चाहते वैसे ही हम भी नहीं चाहते। दुनिया तुम्हारे और हमारे लिए बराबर है। पाकिस्तान के हुक्मरान क्या चाहते हैं, इससे कतई नज़र पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, मैं उसकी तर्जुमानी करूँगा। ज़रूर बताइए ना। तो दर हकीकत पाकिस्तान में अनकरीब बाकायदा तौर पे उस मुक़द्दस जंग का आगाज़ होने जा रहा है जिसकी निशानदेही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पाकिस्तान में हो चुकी है जंग, तो है ना, रोज़ की 30, 40, 50 लाशें अगर आपकी फ़ौजियों की आएँ तो जंग ही है ना। लेकिन बाकायदा पूरे मुल्क में जो आगाज़ होने जा रहा है वो अनकरीब है। उसके लिए वो आलमी ताकतें मौसम गर्मा का इंतज़ार कर रही हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अप्रैल से लेकर जून के दरमियान जो हम टाइम लाइन दे रहे हैं उसको वो चेज़ करेंगे। वो भी आ चुका है मैदान में जो इसका कार फरमा है, बिकॉज के एक्चुअल तो इसने सदारत का हलफ लिया है ना, तो पीछे इसके आका कोई और है। हाउस ऑफ रूथचाइल्ड असल आका है। ये कॉइन बेचने के लिए लाया गया है, जबकि असल सदर है एलॉन मस्क जो इसके साथ मौजूद है, जो आका का दूसरा फर्माबरदार तरीन बेटा है, जिसको जल्द अज जल्द ताकतवर तरीन सतह के ऊपर आका लेके आया। वैसे एक आपकी कतई कलामी के साथ मैं अभी देख रही हूँ, पिछले जैसे ही ट्रम्प की ये हलफ बर्दारी हुई है, एलॉन मस्क का वैसे तो बहुत लोगों ने नाम सुना और देखा, लेकिन वो बड़े तबातुर से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी चीजें आ रही हैं। पसे पर्दा है, लेकिन असल मास्टरमाइंड वही है। अच्छा। ये दिखाने के लिए, ये बोलने के लिए, इज टाइप ऑफ स्पोक्स पर्सन, नथिंग एल्स। हाँ, बाकी मंसूबा साज कोई और है। बहरहाल अहादीस में ख्वारिज जिससे आपकी जंग आ रही है वो वादी सिंध में है। उस बेसिकली उसको ख्वारिज, ये देखें ना, ख्वारिज फितना ख्वारिज, TTP, लश्कर जंगवी, दाइश, फलां फलां XYZ। अब अहादीस के अंदर एक खुलिया बयान किया गया उस जंग का वादी सिंध में, जो कराची से लेकर दरिया अटक के पुल तक का वादी सिंध डिक्लेयर्ड है उस वक्त के दौर का। बाल उनके लंबे होंगे, दाढ़ियाँ घनी होंगी, ऊंचे तहमत बांधेंगे, रवानी से कुरान पढ़ेंगे, कुरान हलक से नहीं उतरेगा, पुश्त से गले ज़िबा करेंगे, और हम जिन्स परस्ती के शौकीन होंगे। तो अब ये जो हुलिये बताए गए, ये अकल वालों के लिए बताया गया कि तुम अपने दरमियान ऐसे हुलियों को तलाश कर लो। हुलिये इसलिए बताए गए कि ख्वारिज को सही अंदाज में तुम तलाश कर लो। बहरहाल 18 अक्टूबर 2007 इसका टर्निंग पॉइंट था, जब ये बम ब्लास्ट हुआ कारसाज पे। मैं उसमें जख्मी हूँ। मेरी चेन के 65 नौजवान जो मेरे साथ के थे, मेरे अपने थे, वो शहीद हो गए। 200 में लगभग 65 वो थे। तो 27 तकरीबन 27 मई में हमने एक रिसर्च का आगाज़ किया 2009 में एज ए सेनेटर, और वो 20 टॉपिक में से पहला हमारा सब्जेक्ट था वॉर ऑन टेरर। ठीक है।
اس کو پہلی سپیچ تھی نومبر 2009 میں اور اپنے روڈ میپ کا اعلان کیا. مطلب میں یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ اب آئیں گی تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم جس پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. 2013 میں اس ریسرچ کو کمپلیٹ کر کے اور اس کا ایک وے آؤٹ دیا, طریقہ کار دیا, اصول دیے. اصول کے اندر پہلا نقطہ یہ تھا کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. یہ جانور ہیں, خوارج جانور ہیں. جی. مذاکرات, ٹیبل ٹاک, یہ ان سے نہیں چلتا. یہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین تھا. اور اس وقت جو طالبان پرست سامنے آیا جو سب سے زیادہ تھا وہ عمران نیازی تھا, اس لیے اس کی کنیت میں نے رکھی تھی طالبان خان, یہ میری رکھی ہوئی. اوکے. بہرحال 2013 کے اندر ہم نے اس کو کلیے کو نام دیتے ہوئے اس فائل کو, اس آنے والی جنگ کو, کیونکہ ہر جنگ کا ایک نام ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس جنگ جیسے طوفان الاقصی نام دیا گیا فلسطین کی جنگ کو, اس جنگ کا نام ہم نے, اس ریسرچ کا نام رکھا درودی بامقابلہ بارودی. ایک طرف درود والے, ایک طرف بارود والے. اس سے آگے چلیں گے. اب اس کو آپ اردو ادب کے اندر کہہ لیں کہ اہل ایمان والے اور فتنہ خوارج, بامقابلہ فتنہ خوارج. اردو ادب میں اگر آ جائیں گی تو یہ ہو جائے گا اہل ایمان بامقابلہ آل شیطان. ٹھیک ہے نا, یہ چیز سامنے آئی. اب آپ نے عالمی سطح کی بات کی تو لیٹس گو ود عالمی سطح. دیکھیں یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا, جو سوچ میں تبدیلی آئی, جو ایک چلتی ہوئی سوچ تھی, سوچ تو کنٹینیو تھی 2017 سے 2021 تک, ایک سوچ چل رہی تھی جس کو تعطل کا شکار کر کے اور ایک دوسری طرف ڈائیورٹ کیا گیا, اور طوفان الاقصی اس کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا. وہ سوچ وہاں پہ بلاک ہوئی تھی اور ٹوٹل سوچ جنگ پہ چلی گئی تھی, لیکن سوچ ایک کنٹینیو تھی آقا کی. پاکستانی حکمرانوں کا آقا امریکی صدر اور ان سب کا آقا ہاؤس آف روتھ چائلڈ, اصل آقا. بہرحال شام پہ اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ اس کا سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کی اطلاع ان کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں, ان کے مطابق, مطلب بعد میں اس میں پھر جلدی آئیں گے, ایک عنقریب آئیں گے. تو ان کے مطابق جو حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت تھی وہ اس سوچ کو تبدیل کرنے کا سبب بنی. ان کے نزدیک وہ ان کا ایک بہت مائل سٹون تھا, بہت بڑی کامیابی تھی اس شخصیت حسن نصر اللہ کو ایلیمینیٹ کرنے کی. اس کے بعد یکسر یہ سوچ تبدیل ہو گئی. اچھا, جنگیں بند کرنے کی سوچ کے عمل کا آغاز ساری جگہوں سے آپ نے بند کرنا شروع کیا. ہاں, وہ اپنے آپ کو withdrawal کریں. چیز کیا نا, نہیں, اس کی وجہ تھی شام پر اسرائیل کا جو قبضہ ہوا, یہ ابھی جو ہوا. جی یہ والا, ٹھیک ہے, یہ ایکچوئل شام پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. اوکے. تو اب فلسطین اور لبنان جو ہے وہ محاصرے میں آ گئے. اچھا, اوکے, ٹھیک. میری بات سمجھے, ہم محاصرے میں آ گئے. وجہ کیا تھی؟ ان ٹنلز کو بند کرنا جس کا ذکر ہم 4 نومبر 2023 کے پروگرام میں کر چکے, جو رسد کا سبب تھی. غزہ تھا سراؤنڈنگ, 40 لاکھ مسلمان تھے, 200 کنٹینر روز کی ڈیمانڈ ہے ان کی, کھانا پینا یہ وہ سب کچھ. یعنی کہ ایون کہ سرجیکل انسٹرومنٹ سے لے کے بچوں کے پیمپر تک ایران ان سرنگوں کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ غزہ پہنچاتا تھا, جبکہ غزہ سراؤنڈنگ محاصرے میں تھا 1.5 سال تک. بہرحال اب جب یہ چینج ہو گیا تو فیصلہ آ گیا, آقا نے فیصلہ کیا کہ اب واپس اس پلان پہ آنا ہے. شریانوں میں وائرس نہ تلاش کرو, قلب پہ جاؤ, قلب پہ. ایکچوئل قلب تھا. یاد ہے 2021 میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں بتایا تھا کہ انٹرنیشنلی تمام جنگیں بند کر کے آخر میں 2 ملکوں میں آ جائے گی, جس کا نام ایک ایران, دوسرا پاکستان. میں نے آپ کو 2021 کے پروگرام میں, ریکارڈ پہ سارے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں, ریکارڈ پہ. پھر 2022 کے پروگرام میں نے آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ یہ جنگ اب سمٹ کے سب سے پہلے آئے گی پاکستان میں. ان کا فیصلہ ہے کہ پہلے پاکستان میں لائی جائے. اس خیال کو تقویت دیتے ہوئے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جو اپرائزنگ شام میں کامیاب ہوئی, اسی ڈائیگرام کو انہوں نے پاکستان کے اوپر فکس کر دیا. یہاں پہ بھی اپرائزنگ کے ذریعے جائیں گے, کیونکہ اپرائزنگ کا مطلب بغاوت, یلغار. دیکھیں ان کی ڈائری میں 2021 میں ہم نے یہ تسخیر کیا تھا, اس میں کوشن میں یہ لکھا تھا, 400 ریسرچر سے انہوں نے ریسرچ کرائی تھی پاکستان پہ, جس میں واضح طور پہ یہ لکھا تھا کہ پاکستان سے سرحد پار نہیں لڑا جا سکتا, پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر ہے. بے شک. اب جانا کہاں ہے؟ اندر سے, آٹے میں نمک ملا کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپرائزنگ کے لیے انہوں نے جو سوچ رکھی, اس کے لیے ان کے پاس محرکات تھے, طالبان, TTP, داعش, القاعدہ, فلاں ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بہرحال تو یہ شام کی کامیابی نے ان کے خیال کو بہت تقویت دی. اس وقت فیصلہ ہوا 30 سپتمبر 2024 کو, یہ فیصلہ ہوا 20 سپتمبر, یعنی اسی میں, یہ اسی الیکشن سے پہلے, امریکن الیکشن سے پہلے, کہ اب وہ کردار لایا جائے
جس کا یہ خاکہ ہے کہ ایران اور پاکستان کو نشانہ بناؤ. اگر ایران ختم ہو گیا تو حزب اللہ، انصار اللہ، غزہ، یہ سب ہمارے لیے چند گھنٹوں کی سیکنڈ کا گیم ہوگا. صحیح ہے. تو بیسیکلی قلب کو مارو اور دماغ کو مارو. دماغ کہاں؟ پاکستان. قلب کو مارو اور دماغ کو مارو، دونوں یکجا. اوکے. بہرحال یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو چینج کرتے ہیں، جنگوں کو بند کرتے ہیں ادھر. اچھا، یہ بھی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تھرو ہے. بالکل 110%. اس کو بند کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب اس کو صدر لاتے ہیں جس کا یہ برین چائلڈ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ. آئے نہیں ہیں آپ، لائے گئے ہیں آپ. اچھا، وہ بھی لائے جاتے ہیں. تو لائے جاتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں لائے جاتے ہیں، ڈیموکریسی دے کے لائے جاتے ہیں. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے دیکھیں 4 کردار تو موجود ہیں. نریندر مودی، نیتن یاہو، ایلون مسک، ڈونلڈ ٹرمپ. ایک کردار رہتا ہے جس خطے میں اس کو اٹھانا ہے. اب اس کردار کو وہاں تیار کیا جا رہا ہے اقتدار دینے کے لیے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ ابھی بتاتے ہیں نا، آ رہے ہیں نا آگے. میری بات سمجھیے آپ، 4 چہرے موجود ہیں. اچھا، ایلون مسک ہو گیا، ٹرمپ ہو گئے، ایلون مسک ہی ہے. ٹرمپ تو خیر میں نے بولا اسپوکس پر، آپ ایلون مسک کو. اور نیتن یاہو، مودی. اوکے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے کلپرٹس آلریڈی تھے موجود اس دور میں 2017 سے 2021 تک. اوکے. اس وقت ایک کردار اور تھا پاکستان میں. اب پاکستان میں عملی جامہ پہنانے کے لیے کردار تو چاہیے نا ایک. تو کردار دیکھنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ جرمن شیفرڈ سے زیادہ اچھا کردار ہمارے لیے کس نے ادا کیا پاکستان میں 2017 سے 2021 کے ایرے کے اندر. تو اس کردار کا تعین کرنا. اچھا، یہاں پر وہ ایک دوست ہے کیونکہ طالبان اپرائزنگ ہے نا. چاہیے وہ کردار جو طالبان کا دوست ترین کردار ہے. طالبان کا دوست یہاں کون ہے؟ آتے ہیں پورے ریکارڈ کے ساتھ آپ کو بیان کریں. یہاں تو کوئی نہیں ہے دوست. ہم نے تو نہیں ہے دوست یہاں. تو تقریباً پاکستان دوست ہے. کچھ لوگ نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں. باقی زندگی گزارنے والے تو طالبان کے سب سے بڑے حمایتی رہے ہیں یہاں پہ. اکثریت تو آپ کی یہاں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تمام تجزیہ کار سب سے پہلے اس کے اعلیٰ کار رہے. ہم تو 2007 سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ پر ہے. کوئی مذاکرات میں لے جاتا تھا، کوئی کہیں لے جاتا تھا. دوست تو ہیں. تو بہرحال ایک کردار وہ دیکھ رہے تھے طالبان سے پیار کرنے والا، طالبان کا عقیدت مند. اور ایک کردار ایسا ہے جو ان کے نزدیک دشمن ترین ہے، جو طالبان کا بدترین دشمن ہے. رک جائیں نا، ابھی آپ کردار ریویل کریں گے مجھے لگتا ہے. اب آپ بولنے ہی والے ایک کو لانے کے لیے ایک کو نشانہ بنائیں گے نا. میں بریک لے لوں. یہ جو بات کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ضرور ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ریز جسے کہتے ہیں نا آئی بروز ریز کرنے کے لیے کافی ہوں گی. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ٹرمپ کی واپسی نے بہت سارے خدشات کو جنم دیا ہے. اب یہ جس طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ پروجیکٹ 2025 جو امریکہ لانچ کر رہا ہے اس میں پاکستان کو تختہ مشق بنا سکتا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک. ناظرین، ہم بریک پر تھے اور میں نے جاتے ہوئے کہا کہ ذرا آج ہم یہ احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد، اس کے بعد جو پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں داخلی سطح پر سیکیورٹی کو اس کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ہم اس طرح سے شاید اس پر بات نہیں کر پا رہے. یہ آپ فرمائیے گا سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب کہ یہ حالات جو ہیں وہ ابھی انڈر کنٹرول آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ہماری فورسز. اس سوچ سے آپ ہٹ جائیں کہ یہ ٹرمپ آیا یہ ہوگا، جنگیں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کا فائدہ ہوگا. پاکستان میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، پاکستان میں ڈھول انڈیا میں پوجا کی جا رہی ہے. مطلب آپ میری جو ایک سیاسی جماعتیں پیٹ رہی ہیں اپنے فائدے کے لیے غلط ہیں. ٹریک ریکارڈ پہ جائیں نا، ماضی دیکھیں. جتنا نقصان پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے 2017 سے لے کے 2021 تک آپ کی سوچ میں نہیں ہوگا. دیکھیں نقصان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ امپاور کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے، نیازی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ خاکہ دیا گیا کہ افغانیوں کو پاکستانی کر دو. سیاسی فائدہ دکھا کے در حقیقت یہاں پر وہ بیج بویا گیا جو خارجیت کا مین بیج تھا. اکثریت افغانی طالبان آئیڈیالوجی سے منسلک ہیں، تو یہاں پر ان کے بیج کو جمایا گیا 2017 میں مردم شماری پہ. 2018 میں اس کو نیازی نے آئینی کور دیتے ہوئے اس مردم شماری کو مثبت انداز میں لے کے فکس کر دیا، یعنی کہ ان کی شہریت کو پاکستان میں کنفرم کر دیا اور ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی کہ فری ماحول دے دیا کہ جس طرح میں پاکستان پہ رائٹ رکھتا ہوں ان کو بھی وہ رائٹ دے دیا جو کہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے. بڑا کردار تھا. حکم کس کا تھا؟ آقا ٹرمپ کا. کر کون رہا تھا؟ اس کے گماشتے پاکستان میں حکمران پرائم منسٹر نیازی. آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آج ہم یہاں آزادی سے زندگی گزارنے لائق نہیں ہیں.
آدھے سے ان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا ڈرگس کا, انہوں نے خریدا. آج آپ محکوم ہو گئے, وہ حاکم ہو گئے. آج پاکستان میں آزادی سے سرگرم زندگی گزارنا ہمارے لیے دقت اور عذاب کا باعث بن گیا ہے. ہر جگہ ہر موقع پہ, یعنی کہ پہلے کراچی تختہ مشق تھا, اب اسلام آباد اور لاہور بھی اس ستم کے اندر شامل ہو گئے. یہاں تک کہ پوری کالونی بالکل اب سرحد پار سے جنگ نہیں لڑ سکتے, فوج کھڑی ہے, ایسا ہی کھڑی ہے, اندر سے تو کوئی بھی حملہ کر سکتا. اپرائزنگ شام کے سٹائل میں, یہ وہاں سے کردار شروع ہوا ہے. نمبر 2, پاکستان کو نقصان عظیم ترین پہنچا. کہاں؟ اس دن ہم نے پروگرام کیا, جب یہ وار کرتے تھے میں آ جاتا تھا آپ کے پاس بولنے یار شو کرنا ہے, ہم نے, آپ بلاتی تھی, ہم نہیں آتے تھے, لیکن ضرورت تھی آ جاتے تھے. کہاں؟ جب اسٹیٹ بینک کو انڈرمائن کر دیا اٹھا کے. تاریخ کا سب سے بڑا ستم ضروری تو یہ تھی. نمبر 2 دیکھیں, یہ تو 2022 میں کیا نا اس نے, 22 جولائی 2019 کو سب سے بڑا اس نے ستم ڈھایا پاکستان میں. جب یہ میں آپ کو ایکچول بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں, میں یہ دیکھیں, اس نے سپتمبر 2018 21 سپتمبر 2018 وہ تاریخی دن تھا جب ایک محل کے اندر خلیج میں نے آپ کو بتایا تھا میری گرفتاری کا تقاضا ہوا تھا اس سے, اور اس نے شب عاشور اترتے کے ساتھ ہی اس نے اور ثاقب نثار نے مجھ پہ FIR لانچ کی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ گوادر کو ارامکو کے حوالے کرنا تھا, چائنا کو رول بیک کر کے, جس کی وجہ سے آج تک آپ اس پروجیکٹ پہ نہیں کھڑے ہوئے, جو حضرت آدم سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ. اس سے بڑا پروجیکٹ ہے ہی نہیں معاشی دنیا کے اندر, جو گوادر میگا آئل سٹی تھا, جس کو سو کالڈ سی پیک کے نام سے پکارتے ہیں. اصل نام تو گوادر میگا آئل سٹی تھا. وہ آئل ریفائنری کو جو ایران نے وہاں پہ 4 ملین بیرل یومیہ کے تیل کی لگانی تھی, اس کو اٹھا کے ارامکو کے حوالے کر دیا. آج تک آپ چائنا پہ اعتماد کو بحال نہیں کر پائے. اتنا بڑا نقصان آپ کو تاریخ میں ملا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا. ہو گیا, ہمیں اندر ڈال دیا. اب یہ غور کریں, سیم ڈے یہ ایک مشہور پاکستان کے اخبار کی نیوز ہے, پاکستان کا سی پیک میں سعودی و امریکہ کو تیسرا شراکت دار بنانے کا اعلان, اور بالکل نیچے یہی ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے عوض فیصل رضا عابدی کے اوپر دہشت گردی کی FIR درج کر دی گئی. سیم ڈے, یہ تاریخ تھی 21 سپتمبر, شب عاشور مجھ پہ یہ FIR لانچ کی گئی 3 دہشت گردی کی. ان کو پتا تھا کہ اس پہ یہ ٹکرا جائے گا, ایک ہی آدمی ٹکرا تھا, ایک ہی کو پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 3, سب سے بڑا تیسرا سانحہ جو اس کے ہاتھوں سرزد کرایا گیا پاکستان میں, آپ جو کہتے ہیں نا کیا ہے, پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, جس کا ماسٹر مائنڈ ٹرمپ اور اعلی کار نیازی. تیسرا بڑا کارنامہ جناب, یہ 22 جولائی 2019 کو یہ دیجیے گا, یہ گئے سعودی عرب امریکہ. اچھا ٹھیک ہے. اور تاریخ کا سب سے بڑا المیہ وہاں پر رونما ہو گیا, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک عرب بادشاہ کی گارنٹی کے اوپر پاکستان کو اس دور کے نیازی نے 2 لخت کر دیا. بھئی کشمیر ہمارا تھا نا, ہے, رہے گا. اگر وہ انڈیا کا حصہ بن گیا تو 2 لخت تو ہوا نا, پاکستان 2 لخت ہوا. انڈیا کے پورے اثر رسوخ میں چلا, اسی نے کیا نا. دیکھیں, اگر آپ جمہوریت میں تو حکمراں ذمہ دار ہوگا. جمہوریت کی باجے بجانے والوں, کم سے کم جمہوریت کی ABC کو پہچان سکتے ہو, ورنہ جمہوریت کا نام نہیں لینا. اگر جمہوریت ہے تو حکمراں ذمہ دار ہوگا. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ خاموش رہنا, پارلیمنٹ میں آواز نہ اٹھنے دینا. کشمیر جا رہا ہے, تم نے اس چیز کو ہینڈل کرنا, اور اس نے بڑی کامیابی سے کیا. آقا کون تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ. سہولت کاری کس نے کی؟ پرائم منسٹر نیازی نے کی یا نہیں کی؟ ہماری زندگی کا خواب چکنا چور کر دیا. اسٹیٹ بینک گیا, گوادر گیا, کشمیر بھی گیا, پاکستان 2 لخت کر دیا. پاکستان میں کوئی نام لینے کو تیار نہیں, کوئی گانے کو تیار نہیں. کیا یہ ستم ضروری ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں نہیں ہوئی؟ یہ آج سے تو دشمن نہیں ہے پاکستان کا. کیا یہ سہولت کاری پرائم منسٹر نیازی نے نہیں کی ایز اے حکمران؟ یہ میرے دور میں ہوا. اگر کوئی اور حاکم ہوتا نا تو تازیانے لے کے اس کو میزائل دے کے مار دیا جاتا, لیکن اس میں خاموشی اختیار کی, اور اس خاموشی کا اعلی کار بنی خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی, کیونکہ آقا تھے نا. ان کے تو آقا ہی وہی ہیں, ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی وہی ہے. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. نمبر 2, OIC گائی جاتی ہے جی, OIC گائی جاتی ہے. اچھا بھائی کیا ہوا OIC میں؟ OIC میں یہ ہوا کہ وہ پوری OIC کا اگر اعلامیہ نکال کے دیکھیں تو صرف افغانستان تھا. کیا وہ پاکستان میں رہی تھی, اچھا, لیکن کس کے لیے ہو رہی تھی؟
افغانستان کے لیے. اعلامیہ کیا تھا؟ افغانستان. کیا تھا افغانستان میں بہتری، افغانستان کی ترقی. تو پاکستان کہاں تھا؟ اربوں روپے خرچ کرے پاکستان. اسپیشل جو اجلاس بلایا تھا انہوں نے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو پہلا اجلاس تھا، جی مجھے یاد ہے. سب کچھ تھا افغانستان. بعد میں کیا ہوا بھائی؟ 5 ارب روپے کی گرانٹ دے دی، 2.5 ارب روپے کی گندم دے دی، پھر 2.5 ارب روپے کی گندم دے دی، 10 ارب روپے کی گندم، 400 روپے کا تھیلا، 1100 روپے آٹے کا پہنچا دیا. خیال پاکستان کا نہیں تھا، افغانستان کا تھا. اچھا میری بات غور سے سنیں نا. دیکھیں میں سن رہی ہوں. کچھ چیزوں کو آپ لوگ قبول کرنا سیکھ جائیں، سیکھنا چاہیے. لیکن 15 اگست 2021 میں جب وہاں پر طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان نے اس کو اس لیے ویلکم کیا کہ وہاں پر چیزوں کا مستحکم ہونا ضروری تھا. گزارش سنیں نا، پاکستان نے نہیں کیا نا، پرائم منسٹر نے کیا. پرائم منسٹر از دا اتھارٹی. اگر جمہوریت ہے تو کچھ بھی ہو پرائم منسٹر اتھارٹی ہے، وہی ذمہ دار میں نے مان لی. پاکستان نے نہیں کیا، لیکن وہاں پر بھی تو دیکھیں نا، وڈرال کر کے امریکہ جا رہا تھا، کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کیا کہا، میں آپ کو آگے آ رہا ہوں نا. ہم تو ترتیب سے آج سے ہم نے ریسرچ کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ 14 قسطیں چلیں گی. چلیں آپ اپنی بات مکمل کریں. نمبر 2، اب سین یہ تھا کہ ساری صورتحال کے اندر دوست تو سامنے تھا، جس کے بیک ٹریک ریکارڈ تھا اتنی کامیابی سے. اتنے بڑے بڑے دوست ہیں نا، دوستی میں ہی کیا نا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں. ٹیم لائی جاتی ہے نا، ایک افسر آتا ہے اور نیچے سب آرڈینیٹ اپنے لاتا ہے. تو ٹیم تو 3-4 طرف تو آ گئی، ایک طرف رہتی ہے نا. اسی لیے بیرونی پریشرز کا آغاز کیا جا رہا ہے، پاکستان کو تختہ مشق پہ لایا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ایک دشمن بھی ہے، عالمی طاقت، بہت بڑا دشمن ہے. اس دشمن کو کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ اس بار بھی نشانہ وہی دشمن ہے، عالمی طاقتوں کا. عالمی طاقتوں کا ایک دشمن بہت بڑا دشمن، طالبان کا بہت بڑا دشمن. وہ دشمن کون ہے پاکستان میں؟ دوست تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. دوست تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت کے پرائم منسٹر کے اوپر الزام ہے آپ کا. یہ الزام ہے؟ نہیں، میں آپ کو اب سر آپ کہہ رہے ہیں، میں تو یہی بولوں گی نا، میں آپ کی زبان تو نہیں بول سکتی نا. جو چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا وہ الزام نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا اس کے مطابق اس وقت کی جمہوریت کے پرائم منسٹر اس تمام چیزوں کے ضامن بنے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آج چائنا سے جا کے پوچھے نا کس نے رول بیک کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھے دشمن بھی بتا دینا، عالمی طاقتوں کا دشمن بھی پاکستان میں ہی ہے اور وہ طالبان کا بھی دشمن ہے. اور وہ کون ہے؟ کب سے؟ جب یہاں پہ دھماکوں کی شدت اختیار ہوئی. اچھا ہم تو اس کو بیک ٹو بیک لے کے چل رہے تھے ہر چیز کو، ہم تو ریکارڈ پہ لے رہے تھے ہر چیز کو. اس لیے ہمیں طالبان پہ سب سے زیادہ ہماری نظر تھی. طالبان پہ جتنے آپریشنز ہوئے وہ ہم ریکارڈ پہ لیتے تھے، اور اس ضمن کے اندر سینکڑوں پروگرام آن ریکارڈ ہیں. جی بالکل درست ہے، میڈیا کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے نا. ایون کہ پاکستانی کون ہوگا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، وفادار پاکستانی وہ دشمن کی ہٹ لسٹ کرے گی. یہ لوگ الحمدللہ 12 سال میں رہا، 1 سال میں دوسرے نمبر پہ آ گیا. مجھے پورے سال چکر آتے رہے کہ یا اللہ یہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا جو مجھے انہوں نے نیچے کر دیا، کوئی میرے سے کمی ہو گئی. وہ 1 سال 1.5 سال وہ تھے جو میں میڈیا سے غائب تھا. اب میں نے جب اس کی تحقیق کا آغاز کیا، اصل دشمنی کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں ایک چیز کو بار بار یہاں بتایا جاتا ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران کی دشمنی ہے. یہ شاخسانہ باہر سے پیدا کیا جاتا ہے نا. ہاں یہ کہا جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہٹلر کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر کسی ملک کو ختم کرنا ہو تو اس کی افواج کو اس کی عوام میں متنازع. بالکل ٹھیک ہے. یہ آج کا ان کا کارڈ نہیں ہے عالمی سوچ کا. یہ ہمیشہ سے چلتا ہے اور اس کو پلے اپ بھی کرتے ہیں نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جب میں یہ 2014 میں جب استعفیٰ ہوا تو اس کے فوراً بعد جو ہے افواج پاکستان نے ایک آپریشن کا آغاز کیا، نام تھا ضرب عصب. درست ہے. میں نے شیعہ سنی اتحاد کی تشکیل دی. یہ جو آج اس کے اتحادی ہیں یہ میرا ہی لگایا ہوا پودا تھا. میں نے ان دونوں کو ملا کے ایک اتحاد بنایا اور ضرب عصب پہ ہم نے، کیونکہ ہاتھ سے زنجیریں کٹ چکی تھی، سیاسی آزاد تھا، تو پوری طاقت سے ہم نے فوج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور ذہن کے اندر مختلف ملکوں میں اظہار رائے کو بنانے کے لیے جلد سے کیے تاکہ سپورٹ ملے اس آپریشن کو. بہرحال اس آپریشن کا اس وقت جو مرکز تھا وہ وزیرستان تھا. یہ 2014 سے لے کے 2016 تک مرکز رہا. وہاں پہ ایک کمانڈنگ آفیسر تھا، میجر جنرل تھا. نہیں جو اس آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے، کمانڈر فورس اینڈ کمانڈ ناردرن ایریاز. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنا شروع کیا اور بڑی کامیابی سے بے انتہا طالبان مارے. جو یہ اثر ٹوٹا تھا نا، یہ اس کا جو مرکز تھا وزیرستان تھا. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 2016 میں وہ ایک پوسٹ پہ آتا ہے، وہ میجر جنرل ایک پوسٹ پہ آتا ہے. 2016 سے 2018 پہ ایک پوسٹ پہ آتا ہے. پوسٹ تھی اس کی DGMI، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اس پورے ایریا کے اندر
ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو انہوں نے کل آپریشن کنڈکٹ کیے وہ تھے لگ بھگ 22,000 آپریشن ہوئے. اچھا وہ تو اس وقت وزیرستان میں تھے 2014 سے 16 تک. اب 2016 سے 2018 تک کراچی مرکز بنا اچانک, ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی مجھے. تو اسی کے ایک سب آرڈینیٹ سیکٹر کمانڈر تھے یہاں پر ایم آئی. اب کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر یہ انہی کی گرفت تھی. تو کل ملا کے جو آپریشنز کی تعداد تھی ان 5 سے 6 سال کے اندر, ان کی تعداد تھی 22,000. جو دہشت گرد مارے گئے وہ تھے 14,000. اوکے, خوارج جو مارے 14,000. دیکھیں 2013 سے ہماری ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کو خوارج فتنہ ہے, خوارج قرار دو. یہ تو میں نے ٹرمینالوجی سنی. بالکل. تو یہ 13,900 دہشت گرد مارے گئے, 20,000 سے زیادہ گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے, ٹوٹل آپریشن تھے 22,000 سے زیادہ. اب اچھا, اب وہ جو تھے اس وقت آفیسر, وہ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر تھے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا پی ٹی آئی کے قائد کی طرف سے تھا ان آپریشنز پہ. بار بار یہ کہتے تھے ہم پہ حملہ ہو جائے, کارساز پہ حملہ ہو جائے, امام بارگاہوں پہ حملہ ہو جائے, نشتر پارک پہ حملہ ہو جائے. اس کی ایک ہی رٹ تھی, ڈرون کا رد عمل ہے, ڈرون حملوں کا رد عمل ہے. ہم اس سے پوچھتے تھے یہ کون سے ڈرون حملے جو ہمارے سے اڑے؟ اگر حملہ یہ ڈرون کا رد عمل ہے تو امریکیوں پہ کرو, سرحد پار تو وہ کھڑے ہیں. 2,000 کلومیٹر ٹریول کر کے تم کراچی پہ امام بارگاہوں پہ حملہ کر کے اس کو ڈرون کا رد عمل قرار دے رہے ہو. نہ تم لاشوں کی مذمت کر رہے ہو, نہ تعزیت کر رہے ہو. یہ بات تو میں نے سنی تھی, وہ کہتے تھے کہ ڈرون کے نتائج ہیں یہ سارے. دیکھیں یہ ابھی تو آئے گی نا ریسرچ پوری. ہم تو آج انٹروڈکشن ہے نا ہمارا. بہرحال یہاں سے اس افسر سے اس کی چپکلش کا آغاز ہوا, نیازی کی. اچھا, اس افسر سے بھی تھا. اصل کہانی یہ تھی, طالبان پہ آپریشن ہی سب سے بڑی اس کی وجہ مخالفت تھی. آرمی چیف جو اب موجود ہیں, یہ افسر جنرل عاصم منیر تھے. اس سے نکل گیا جوش میں. جی یہی تھے نا, اس وقت میجر جنرل تھے, پھر ڈی جی ایم آئی بنے. پھر اب جب دیکھیں اس آپریشن میں تعطل آ گیا. 2019 سے لے کے 2021 تک نہ کوئی آپریشن ہوا, نہ طالبان مرے. لیکن عجیب کام ہوا, جتنے طالبان قیدی پکڑے گئے تھے 20,000, وہ 2021 میں اس نے ریلیز کر دیے. اس دن میں اور آپ لائیو پروگرام کر رہے تھے اور ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کر کے عوام کو کہا تھا خدا کا واسطہ آواز اٹھاؤ, ان کو رہا ہونے سے روکو, یہ نکل کے تمہارا کشت خون کریں گے. لیکن عوام سن گن تھی, نیازی کی تبدیلی کے اوپر گم تھی. تو یہ جو اصل جو ان میں وجہ تنازع تھا, ایک تو وہ آپریشن تھے, دوسرا ان کو ریلیز کرنا تھا. ایک افسر کتنی محنت سے 13,000 جوانوں کی لاشیں گئی تھیں, ان کو گرفتار کر کے لایا, اس کو آپ نے ایک جنبش قلم سے چھوڑ دیا. تو اختلاف تو یہاں تھا, بشرا بی بی اور اس کے خط اور اس کا دکھانا تو وہ تو بات کی باتیں. اصل اختلاف کو چھپا کے تو اب جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ تھا جو ان کے ایسٹ یعنی ٹی ٹی پی یعنی خوارج کو مار رہا تھا, جو اس پہ آپریشن کر رہا تھا. میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ وجہ تنازع جو ہے یہاں سے آغاز تھا. بہت بیک گراؤنڈ دے دیا آپ نے فیصل. میں بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آنے وقت کم رہ گیا ہے, لیکن جہاں سے شروع کیا ہے میجر جنرل سے ایک شخصیت کا آغاز کیا اور آج وہ آرمی چیف تک کے عہدے پر ہیں اور ان کے ٹارگٹس پر ہمیشہ سے ہی یہ فتنہ الخوارج رہے ہیں, جس کے لیے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں اور باقی ساری افواج بھی اپنی شہادتیں پیش کری. ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ایک لفظ ابھی انہوں نے کہا کہ عوام پاکستان, تو اس کا کیا اب عمل ہونا چاہیے, کیونکہ حالات اب پاکستان میں ہمیں کسی حد تک خدشات ہیں کہ بے قابو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, وقت کم رہ گیا ہے اور میرا خیال ہے فیصل رضا عابدی کچھ مزید اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. فیصل, میں صرف ایک سوال کر لیتی ہوں, پھر آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ ہمارے تک پہنچائیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے, پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہے, پاکستان کی ایک مضبوط عوام ہے جس کا فوج کے ساتھ ایک عوامی رابطہ ہمیشہ سے موجود ہے. آپ کو آج کے حالات میں اس میں مزید کچھ بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں؟ کمپلیٹ دس تھنگ کہ یہ ہے ان تمام آپریشنز کی ڈے بائی ڈے کی ڈیٹیل. یہ آپ مجھے جو وزیرستان سے بتا رہے تھے؟ جی ہاں, وزیرستان سے لے کے 2018 تک. اچھا, اب وہی افسر جب واپس پلٹا چیف آف آرمی اسٹاف, اس میں وہ سارے لوگوں کے نام بھی ہیں جس میں جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ تمام 400 تو اتنے ہائی گریڈ ہیں جن کو یہاں سیکٹر کمانڈر نے مارا اس آپریشن میں ان کی سربراہی میں, جس کا نام فیصل نصیر. نفرت کی وجہ سمجھ میں آئی, جنرل فیصل نصیر مجھے جیل میں ڈالا, نفرت کی وجہ سمجھ میں آئی. جو طالبان کے خلاف ہے وہ اس کا دشمن ہے, طالبان یہ دوست وہ دشمن, یہی تفریق کر رہا تھا میں دونوں طرف. یہ چپکلش آج کی نہیں ہے, 2014 سے چل رہی ہے. اوکے, اس کو کور نہ پہنا ہے.
حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ عوام پاکستان میں آج بھی عبادات کے عوض دعاؤں میں مانگے جانے والی نماز میں جنت پاکستانی عوام کے دوسرے نمبر پہ مانگی جاتی ہے. پہلے نمبر پہ پتہ ہے کیا مانگا جاتا ہے؟ امریکی ویزا. ٹھیک ہے, دیکھیں میری بات سنیں, میں اس عوام کو کہنا چاہتا ہوں یہ وہ کلپریٹس اب پاکستان کے اپرائزنگ پہ آ رہے ہیں جو تمہارے چاروں طرف بیٹھے ہیں. ایسے یہ بہت تشویشناک آ رہے ہیں. ان کا دھندا ہے اغوا برائے تاوان. جب یہ آئیں گے اغوا تاوان سے آغاز کریں گے. ان کے 3 نشانے ہوں گے, میں ماضی میں بتاتا رہا. پہلا شیعہ, دوسرا فوج, تیسرا ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے. تو اپنی آنکھوں کو کھولو, ان جمگھٹوں سے باہر آؤ. جب اچھا ماحول ہوگا تو یہ جو نسل تم جوان کر رہے ہو, اگر تم قبر میں جاؤ گے ان کو کس ماحول میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس ماحول میں یہ جنگ آ رہی ہے پاکستان میں. آئندہ 2025 سے 26 تک جو دنیا کے میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈنکا جس ملک کے حالات کا بجے گا وہ پاکستان ہے. پاکستان کو ٹیک اوور کر کے پھر پاکستان کے اسلحے سے ایران سے جو وار لڑی جائے گی وہ دوسرے نمبر پر ہے. نشانہ 2 ہی ملک ہیں, پہلے پاکستان ہے. اپرائزنگ کر کے طالبان کو پاکستان کو ٹیک اوور کرا کے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے کرائیں, چاہے اپنے اعلیٰ کاروں سے کرائیں, یا اپرائزنگ کر کے کریں. ان کو گرمیوں کے موسم کا انتظار ہے. اگر آنکھیں نہیں کھولیں تو یہ یاد رکھنا, جو پاڑا چنار میں حالات دیکھے ہیں نا ظلم و ستم کے, پھر گلی گلی کوچا کوچا پاڑا چنار نظر آئے گا. ایسا ہی قتل عام نظر آئے گا. ہوش کے ناخن لیے جائیں. پاکستان میں اپنی فوج کو کمزور نہ کرنا. اگر تمہاری بات پہ میں متفق ہوں, تمہاری ہر چیز پہ متفق ہوں, چلو میں یہ فوج کا چیپٹر بند کرتا ہوں جو میں نے 15 سال اس کے اوپر سیکریفائسز ہے میری, آج سے نہیں ہے. میں ہر دور میں کھڑا رہا, ایون کہ مجھے جیل میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار بھی انہی کا تھا. 4 بار انہوں نے ڈالا, لیکن میں اپنے اصول پہ کھڑا رہا. تو میں یہ عہد کرتا ہوں, آج تک جو 15 سال میری باتیں تم نے ٹی وی پہ سنی, جب تک دلیل سے جنگ ہے یہ دلیل سے جنگ ہے. جس دن میدان جنگ میں آؤ گے تو میدان جنگ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اس جہاد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ میں بتاتا آیا ہوں 14 سال سے. میں ہر صورت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس جنگ کے اندر. عالمی طاقتیں سن لیں کہ یہ اکیلے اور تنہا نہیں ہیں. 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے ساتھ کھڑے کرنا ہی میرا مشن ہے. اسی لیے میں یہ آپ کے ٹیلی ویژنس پہ موجود ہوں اور بتاتا ہوا آیا ہوں مختلف مقامات پہ آپ کو بھی. لیکن عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آزادی ہو تو سونے کے پہاڑ بھی اچھے لگتے ہیں, پروجیکٹ بھی اچھے لگتے ہیں, اس کو انجوائے کرتا ہے نا آدمی. لیکن اگر باہر نکلو اور موبائل چھن جائے اور جان چلی جائے اور اغوا تاوان ہو جائے اور مارے جاؤ اور قتل ہو جاؤ اور پوچھ سے گلے ذبح کر دیے جائیں, اس ماحول میں جانا چاہتے ہو تو ان سیاسی کرتب بازوں کے عشق میں پڑے رہو. اور یہ سیاسی تجزیہ کار یہ اگر اصل پکچر کو نہیں سامنے لائیں گے, روز کی درجنوں لاشیں آ رہی ہیں, آج بھی ان کے جنازے صرف فوجی پڑھ رہے ہیں, عوام نہیں پڑھ رہی. میری بات غور سے سنو, اگر تم نے اس طرح حوصلے توڑنے, وہ جو باقی بچ کے کھڑے ہوئے ان جہادی اور ان خوارج کے سامنے جنگ لڑنے کے لیے, اگر ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر لیا کہ ہمارے یہاں لاشیں اٹھائیں اور عوام ناچ گانے میں مشغول ہو, ناچنے اور گانے میں مشغول ہو, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ لڑنے کی؟ تو پھر بھائی اس ملک میں جنگ لڑے گا کون؟ اور جنگ نہیں لڑی جائے گی تو تمہارے گلی کوچوں کے اندر تمہاری غیرتوں کو بھی وہ کندھے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے. میں تمہیں بتاتا آیا ہوں, ہوش کے ناخن لو. اب وہ وقت شروع ہو گیا ہے جس کا ہم اظہار کرتے تھے. بی کیئرفل. لاسٹلی بس جلدی, یہ امریکہ پروجیکٹ 2025 یہی ہے, میں یہ پوچھ رہی ہوں, پہلے پاکستان بعد میں ایران, پھر یہ وہی پروجیکٹ ہے, رائٹ ہو گیا. اچھا, تو اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج کا جو ایک ہمیشہ سے میں نے اسی لیے اس کا نام درودی بمقابلہ بارودی رکھا تھا کہ شیعہ سنی اتحاد بنا کے فوج کے بازو بنا کے ایک بار کھڑے کر دیے تو یہ خوارج کو آپ یہاں پہ مرتے ہوئے دیکھیں گے. پھر ہمارا یہ اعلان ہوگا تمام لوگوں سے, عالمی طاقتوں سے, کہ جو بچے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ بھی بھیجو ادھر. آؤ تمہیں اسی سرزمین کے اوپر سے دکھاتے ہیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے. پیٹھ پہ وار کرتے ہوئے تو آئے ہو نا, کبھی اعلان کر کے بھی جنگ لڑ کے دیکھ لو. فیصل میں ذرا جلدی سے نکلنا چاہتی ہوں کیونکہ ٹائم بالکل کم رہ گیا میرے پاس. یہ جو ابھی کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد یہاں پر جو ظاہر ہے جماعت صرف نشانہ پاکستان ہوگا, چاہے معاشی انداز میں گھیریں چاہے حربی انداز میں. میرا سوال الگ ہے نا, دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو پھر یہاں پر جو بانی پیٹے آئے ہیں ان کی آزادی کی بات ہوگی. آپ کو لگتا ہے بھائی وہ 5واں چہرہ تو پورا کرنا ہے نا, فل ان دا بلینکس تو وہی ہے نا. تو وہ آئیں گے, وہ کلپریٹ جو 2017 سے 21 میں کوشش نہیں کریں گے, وہ پوری طاقت سے لیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے, اس میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. اگر کیا تو تمہارا وہ چہرہ ریسرچ میں کھولوں گا کہ عالم انسانیت تم پر لعنت کرے گی. تھینک یو ویری مچ سینٹر فیصل رضا عابدی, بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ تھی آج کی کچھ عالمی منظرنامے کے حوالے سے. سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.